बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, सीज़ फायर नहीं, फ़तह मुबारक। पूरी कौम को एक शानदार फ़तह मुबारक हो। फ़िज़ाई पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमले और मिज़ाइल भारत के लिए अज़ाब बन गए। पाक भारत दानिश्वरों को चुप लग गई, यानी सरहद के दोनों पार जो बड़ा बोल रहे थे, उछल रहे थे, उन सबको चुप लग गई। और मेजर गोरू अराया की बोलती बंद, माफ़ीनामा लेके आगे मंजर आम पर। इन तमाम बातों से आपको आगाह करूँगा, बल्कि तफसील से आगाही दूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात कि आज 4:00 पे वो जो एक ज़बरदस्ती की जारियत मोदी सरकार ने शुरू की थी, उसका डब्बा गोल हो गया, सीज़ फायर हो गया। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान ने रजामंदी कर दी जंग बंदी के लिए, लिहाजा हम उसके शुक्रगुजार हैं। अच्छी बात है। जंग किसी चीज़ का हल नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान यही कहता था। पाकिस्तान ने तमाम मामला जो हैं उसमें यही नुक्ता उठाया कि हमने एटम बम बनाया, मिसाइल बनाए और बाकी भी जो भी जदीद असलाह हासिल किया, वो सिर्फ अपनी दफाई लिए, इसलिए कि हमारा हमसाया जो है वो बड़ा मक्कार है, वो दुश्मन है। अब 55 साल के बाद, यानी 71 में हुआ था ना, जिसका बड़ा साजिश करके उन्होंने हमें 2 लख्त किया था और उसमें बड़े शादियाने बजाते रहे। 55 साल बाद दुनिया की बड़ी जमहूरियत, बड़ी मईशत, बड़ी आबादी वाले मुल्क को पड़ी है मार, और उनकी अपनी ख्वाहिश पे मार पड़ी। पहल उन्होंने की, पाकिस्तान ने नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तीनों अफवाज अपनी अपनी जगह बड़ी ऐसी कारीगरी दिखाई कि अब तक दुनिया और भारत सर जोड़ के बैठे सोचते कि पाकिस्तान ने कीता कि भाई साढ़े नाल। पाकिस्तान ने मना किया था, पाकिस्तान ने तंबीह की थी कि पहल नहीं करनी, ना हम पहल करेंगे, और अगर पहल करोगे तो जवाब ज़रूर देंगे। उनके ड्रोन आए, मुख्तलिफ शहरों पे हमले हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने सरहद अबूर किए बगैर पहले तो उनके जहाज़ गिरा दिए, दुनिया के अजीम जहाज़ों को ज़मीन बोस कर दिया। पहले उसका मातम हुआ कि राफेल तैयारे, 5 तैयारे जिस मुल्क के गिर जाएं 4 और 5 दिन के अंदर, बल्कि एक ही दिन में 45 मिनट के अंदर, उसकी क्या ताकत है, कहाँ सर उठा के चल सकता है। लेकिन मोदी जी तो आरएसएस के हाथ में खेल रहे थे, वो तो अपनी इंतहा पसंदी पे थे, तो अब उनको चखने का मतलब मौका मिल गया और मज़ा चखा दिया गया। पाकिस्तान ने कहा था कि वक्त और जगह का इंतखाब हम खुद करेंगे, तो कर दिया। एक ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर मसीह, मैं जान के जोर दे के कह रहा हूँ, मसीह ने वो कारनामा दिखाया कि राजौरी एयरबेस को तबाह करके बखैर आफियत वापस आ गया। और यही नहीं, हैकिंग आईटी में भारत जो है उसने सारे हैक किए थे, मुख्तलिफ अकाउंट्स बंद कर दिए थे। पाकिस्तान ने मोदी साहब का भी अकाउंट बंद कर दिया था और भी बंद किए। लेकिन हैक करने में जो कारीगरी हमारे एक नौजवान ने दिखाई, एक छोटे से घर का नौजवान है वो, और बहुत कम उम्र है, और उसका मज़हब है हिंदू, लेकिन है वो पक्का पाकिस्तानी। उसने वो काम दिखाया कि भारत जो है वो देखता रह गया कि हैक हुए कैसे, क्या क्या हैक हुआ। बिजली बंद होगी भारत के 70% इलाके में, सिस्टम ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और बाकी भी मामला जो उसने किया। तो दोनों को पाकिस्तानी कौम जो है
باقاعدہ، کیونکہ پاکستان تو اقلیتوں کی بڑی عزت کرتی ہے، اقلیتوں کا خیال کرتی ہے. یہ کوئی ہندوستان ہے وہ جسے بھارت جو ہے، جسے وہ ہندو بنیا اپنا کہتا ہے کہ ہندوؤں کا ہندوستان بھارت، اس جیسا نہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ وہاں برا سلوک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہا. پاکستان میں تو ہندوؤں کے مندر بھی آباد ہیں اور سکھوں کے گرجے بھی آباد ہیں، بلکہ جہاں بھی دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ یہاں مذہبی رسومات کے لیے آتے ہیں وہ جاتے ہوئے کہہ کے جاتے ہیں پاکستان تیرا شکریہ، اور ہمارے یہ یادگار لمحات تھے، آپ کی میزبانی، اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اب میجر گورو آریا جو ایک ہفتے سے حرزہ سرائی کر رہا تھا، بڑی بدتمیزی کے ساتھ بول رہا تھا اور بڑی باتیں کر رہا تھا، یعنی اس کی زبان جو تھی وہ بے لگام تھی. لیکن جب آج لگام ڈالی گئی صبح 4 بجے، پاک فضائیہ نے کام دکھایا اور پاک فوج نے وعدہ پورا کیا، تو اب وہ شرمندہ ہیں اور باقاعدہ میڈیا پہ آ کے انہوں نے معافی مانگی کہ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو کچھ ہوا بھارت کے ساتھ، جو پاکستان نے کیا اس کا میں سچ سچ بتاؤں گا، اور ہم نے مودی سرکار کے لیے اور مودی کے لیے بہت جھوٹ بولا، کیونکہ اب مجھ سے نہیں بولا جا رہا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہی وجوہات ہیں کہ کسی کی بھارت میں آواز سنی نہیں جاتی، میڈیا کنٹرولڈ ہے، اسی لیے مختلف جگہ، چاہے وہ ناگالینڈ ہو یا اپنا کیا کہتے ہیں کشمیر ہو، پنجاب ہو، سب جگہ جو ہے علیحدگی کی تحریکیں کیوں چل رہی ہیں؟ اسی لیے چل رہی ہیں کہ وہاں ان کی بات سنی نہیں جاتی. پاکستان نے بھارت سے مقابلہ نہیں کیا، پاکستان نے روسی ساخت کے ڈرون سے مقابلہ کیا، پاکستان نے اسرائیلی ڈرون سے مقابلہ کیا. بھارت اور اسرائیلی گٹھ جوڑ تھا، لیکن پاکستان کی پشت پہ آزمودہ آئرن برادر کھڑا تھا، یعنی عوامی جمہوریہ چین. اس کی جدید صلاحیتوں سے پاکستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ کچھ کر دکھایا جو بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو بھارتی سرکار کو سوچ لینا چاہیے کہ ابھی یہ ٹیلر ہے. پاکستانی افواج نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، 3-4 روز اپنے پرائے سب کی باتیں سنتے رہے، پاکستانی اور بھارتی دانشوروں کی حرزہ سرائی سنتے رہے، لیکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے یہ کہا تھا وقت اور جگہ کا ہم انتخاب کریں گے. اور جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ ہم خبریں نہیں دیں گے، دنیا خبر دے گی کہ کیا ہوا جب ہم جواب دیں گے. تو جواب دیا صبح 4 بجے، دنیا نے شور مچایا یہ کیا ہو گیا، اور پھر 12 گھنٹے کے اندر اندر سیز فائر ہو گیا. یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. اب اس کے پس پردہ جو اصل طاقتیں ہیں ان کا کون شکریہ ادا کرے گا؟ پاکستانی قوم کو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور دوسرا ڈاکٹر عبد القدیر خان جو محسن پاکستان کو کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی، ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا تھا، اور پھر باقی جس نے ساتھ دیا اس کے لیے اگر زندہ ہیں تو صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، جیسے سمر مبارک مند ہے. لیکن اور ایک اور بات، ایک بڑا نام کہ جب آپ ایٹمی دھماکوں کی بات کرتے ہیں تو فوراً نام آتا ہے میاں نواز شریف کا، لیکن اصل حقیقت جو ہے، اصل جو شکریہ ادا کرنا ہے وہ کون تھا؟ اس وقت کا سپاہ سالار جہانگیر کرامت، جس کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا چاغی میں. اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. وہ اچانک ایک حادثاتی طور پر استعفیٰ دے کے فوج کو خیر بات کہہ گیا. کسی نے آج تک پوچھے نہیں کہ یہ ہوا کیا. وہ بھی تو ہمارا سپاہ سالار تھا، وہ بھی ہمارا جنرل تھا. اسی طرح میزائل ٹیکنالوجی میں جو بے نظیر بھٹو نے کام کیا اپنے دونوں ادوار میں، اس کا ثانی کوئی نہیں. ایک جرنلسٹ نے سوال کیا، مجھے پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں
کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں، وہ سڑکوں کا جال بچھا دیتے ہیں، وہ تجارت کو ترقی دیتے ہیں، تو آپ کا کیا گنا جائے گا؟ بے نظیر سے سوال کیا آپ تو یہ کام نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا میں قومی سلامتی کے لیے کام کر رہی ہوں، اور اللہ نہ کرے کبھی قومی سلامتی پہ حرف آئے، پھر آپ کو پتہ لگے گا میں نے کیا کیا۔ تو آج وہ آ گئے۔ نواز شریف کے دور میں جی ایف تھنڈر بھی بنے، جو جی ایف تھنڈر 10 اور 17 دو قسم کے۔ یہ جو جی ایف تھنڈر 10 ہے یہ ذرا بھاری بھرکم سا ہے، لیکن جو جی ایف 17 ہے وہ پتلا دبلا سیدھا سا ہے کہ جتنی اس کی رفتار ہے، اور جب وہ اپنے کہتے ہیں ہدف پہ جاتا ہے تو اور تیز ہو جاتا ہے، تو وہ پکڑا نہیں جاتا، قابو نہیں آتا۔ پوری دنیا میں اس وقت شور مچ گیا جی ایف تھنڈر کا، جو پاکستان نے خود بنایا اپنے دوست ملک عوامی جمہوریہ چین کی وجہ سے۔ ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہے اس موقع پر، اور اللہ کا شکریہ سب سے پہلے کرنا ہے کہ اس نے عزت دی ہمیں اور ہماری حکمت عملی کو کامیاب کیا۔ بڑے لوگ باتیں کرتے تھے کب جواب دیں گے، ان میں طاقت نہیں ہے، یہ کسی بڑی طاقت سے اجازت مانگ رہے ہیں، یعنی امریکہ سے، کہ امریکہ اجازت دے گا تو حملہ کرے گا پاکستان، لیکن پاکستان نے کر دکھایا، جواب بھی آ گیا سیز فائر کا۔ اب سوال جو ہے پوری دنیا سے کیا ہے کہ جناب پاک بھارت جنگ میں تو آپ آ گئے سیز فائر کرانے میں، سعودی عرب بھی آ گیا، امریکہ بھی آ گیا، قطر یو اے ای بھی آ گیا، ایران بھی آ گیا، لیکن غزہ کے جو معصوم نہتے بچے مارے جا رہے ہیں وہاں کون سیز فائر کرائے گا؟ ان کے خون کا بدلہ کون لے گا؟ اور امریکہ بہادر کو وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ ٹرمپ صاحب سعودی عرب آئے تو وہاں کیوں نہیں اس کی بات کرتے کہ اس کو بھی ختم کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے ان کا بغل بچہ اسرائیل وہاں ہے، اور یہاں ان کا بغل بچہ بھارت تھا جس کی عزت بچانی تھی۔ تو یہ موازنہ سیدھا کھلا کھلا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، انسانیت رو رہی ہے، وہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اور دنیا کے طاقتور جو پہلوان ہیں، ٹھیکیدار ہیں، جو امن کے، انسانی حقوق کے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں کیوں ڈر گئے؟ اس لیے ڈر گئے 2 ایٹمی طاقت تھیں، اور پاکستان کے میزائل بھارت کے مقابلے میں بڑی بھاری بھرکم، ایٹم بم کے حوالے سے بھی پاکستان کو برتری حاصل ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی جان کے خطے میں آگ نہ پھیل جائے، خطے میں آگ پھیلی تو بڑی دور تک جائے گی، لہذا اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کر لیا۔ لیکن یہ سوال تاریخ میں ہمیشہ رہے گا کہ ایسے موقع پر صدر ٹرمپ نے، جو کہ جو بائیڈن کے خلاف تھے جنگی منصوبہ بندی میں، اور کہتے ہیں میں امن چاہتا ہوں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں، اور وہ کہتے تھے ہم امن کے لیے کام کریں گے، تو وہ فلسطینیوں کو کیوں نہیں، ان کی جان کی کیا، ان کا خون نہیں ہے؟ ان کی رگوں میں پانی دیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور آئندہ بھی تاریخ میں رقم رہے گا، اور ان بڑی طاقتوں اور جو امن کے ٹھیکیدار ہیں ان کے متھے پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہوگا، ان کا چہرہ اس صورتحال میں یقیناً بے نقاب ہو گیا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنے شخصیت کے مطابق کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج پائندہ باد۔